کوئی سال ایسا نہیں جس سال کے اندر آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ قیامت والے دن جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال کر اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کے اندر وہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کیا کرتے ہیں۔ نیکی کسی بھی انداز کے ساتھ کسی بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کی جائے، اس کے اندر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور وہ ایک مستقل نیکی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس انداز کے ساتھ ذبح کرو کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چھری آپ نے ذبح کرنی ہے، چلانی ہے، تو چھری کو پہلے سے تیز کر لی، کن چھری ہوگی اس کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اگر کان کو کاٹا گیا ہے نشانی کے طور پر، وہ عام طور پر معمولی مقدار کے اندر کاٹا جاتا ہے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر کان 1/3 سے زیادہ کاٹ دیا جائے، یہ قربانی کے اندر عیب آ جاتا ہے۔ تو اگر تو سینگ ٹوٹا ہے، چاہے سینگ تھوڑا ٹوٹا ہے یا زیادہ ٹوٹا ہے، 1/3 ٹوٹا ہے، 1/3 سے زیادہ ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ سینگ جڑ سے نہیں نکلا، باقی سارا ہی ٹوٹ گیا، قربانی ہو جائے۔ اگر سینگ بالکل جڑ سے نکل جائے، اندر سے گدا نظر آنے لگ جائے، یہ عیب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮੁ ਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੂ ਗਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ, ਵੱਛੇ, ਬੈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਛੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ, ਛਤਰੇ, ਮਹਿੰਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ, ਨੁਸਰਤੁਲ ਉਲੂਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤੀ ਵਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁਦਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ, ਦੀਗਰ ਤਮਾਮ ਦੀਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਮੁਰਵਜਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਕਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਵਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर कैसे हैं आप? माशाल्लाह। अच्छा जी, गुजारिश ये है, चूँकि आपका हुक्म है कि आपके साथ उर्दू में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हमारा चैनल और मीडियम तो पंजाबी है, लेकिन आप बराह करम हमारे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताएँ कि पहले तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है हमारे दीन इस्लाम में, इसकी क्या फजीलत है, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है,
اور پھر اس کے بعد قربانی کے جانوروں کے بابت آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ جزاک اللہ، آپ حضرات تشریف لائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو آپ نے یہ پروگرام رکھا، اس حوالے سے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ لوگ عام طور پر قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کے پس منظر سے بھی واقف نہیں ہوتے، اس کی اہمیت سے بھی واقف نہیں ہوتے، اس کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے، جی جس کی وجہ سے بعض دفعہ قربانی وہ کرتے ہیں اور قربانی ہی قبول نہیں ہوتی۔ جی تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ انسان پہلے اس کے متعلق معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ جی اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر مدینہ کے بازار میں اس تاجر کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جو تجارت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ، واہ کیسی انسان بات۔ جس شعبے کے اندر بھی جائے اس کو اس شعبے سے متعلقہ مسائل کو جاننا یہ ضروری ہے، یہ فرض عین کے درجے میں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہمارے بیوپاری حضرات یہ جو جانور فروخت کرتے ہیں، ایک تو انہیں اسلامی جو ہمارے ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں فروخت کرنے کے جانوروں کو مویشی منڈیوں سے، انہیں آگاہ ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہمارے خریدار ہیں آپ کے حکم کے مطابق ان کو بھی آگاہی تو ہونی چاہیے، انہیں شعور ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ جی، تو آپ فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے بات فضیلت کے حوالے سے، یہ بعض احکامات ایسے ہیں جو صرف امت محمدیہ کو نہیں دیے گئے، جی امت مسلمہ کو نہیں دیے گئے، بلکہ بعض احکامات وہ ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر قربانی کے حوالے سے تذکرہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا۔ جی ایسا ہی۔ قربانی کے اگر آغاز کا اور اس کی ابتدا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ قربانی انہی 2 بھائیوں کی تھی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی تھی۔ ان میں سے ایک نے کچھ غلہ وغیرہ ادنا درجے کا وہ کیا، اور ایک نے اچھا جانور جو ہے نا وہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان دونوں بھائیوں کی قربانی کا ذکر کیا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ قربانی ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک لفظ اس کے ساتھ بیان، اذ قربا قربانا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی ہے۔ واہ واہ، اور جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، سب کچھ مل اس کو سب کچھ ہی مل گیا۔ قربانی کے لفظ کے اندر بھی یہی قربت کا اور اللہ کے قرب کا معنی چھپا ہوا ہے۔ واہ واہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے اور 10 سال آپ نے مسجد مدینہ منورہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ کوئی سال ایسا نہیں جس سال کے اندر آپ نے قربانی نہ کی ہو، الحمدللہ، ہر سال آپ نے جو ہے وہ قربانی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں لوگوں کو قربانی سے دور کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے ایک بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ جی جتنا پیسہ ہم قربانی کے اوپر لگا رہے ہیں اور قربانی پر خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی ہم کسی غریب کی شادی کے اوپر لگا دیں، کسی بیمار کی تیمارداری میں اس کے علاج معالجے کے اندر جو ہے وہ لگا دیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے میں ایک بنیادی بات، نیکیوں کا کبھی آپس کے اندر تقابل نہیں ہوتا۔ واہ، نیکیاں نیکیاں ہی ہیں، دونوں ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک نیکی کو دوسری نیکی کے مقابلے میں لا کر جو ہے وہ ایک کو چھوڑ دیا جائے دوسرے کو اختیار کر لیا جائے، یہ تقابل ہی درست نہیں ہے، یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی قربانی کو رہنے دیں، ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کر دیں، جی، ہم کسی بیمار کا علاج جو ہے وہ کروائیں، وہ بھی کروائیں یہ بھی کروائیں۔ اور پھر مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ نبی پاک، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ
کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ ایک دوسری نیکی کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی قابل قبول نہیں نہ ہونا چاہیے. جی بالکل. جی میں اسی بات کو مکمل کروں کہ یہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے. واہ. تقابل یہ بنتا ہے کہ میں نے ایک اپنا مکان بنایا ہے 1 کروڑ روپے کا. ہاں میں اس کو 50 لاکھ کے اوپر بھی لا کر سادہ سی رہائش بنا سکتا ہوں. میں 70 لاکھ کی ایک چھوٹی رہائش جو ہے اپنے لیے بنا سکتا ہوں. یہ جو 30 لاکھ اوپر کے یہ میں غربا کے اندر جو ہے تقسیم کروں. یہ میں بیماروں کے علاج معالجے کے اوپر جو ہے تقابل یہ ہے. نیکیوں کا تقابل نہیں ہوتا. جی ہم بڑے یعنی ہماری سوچ اتنی نیچے جو ہے وہ چلی گئی ہے کہ ہم نیکیوں کا تقابل کر کے نیکیوں سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کر رہے ہیں, آپ کے دین سے جو ہے وہ دور کر رہے ہیں. یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی اگر ہم اس کو دیکھیں اور آج کی غربت کو دیکھیں بہت بڑا ہمیں فرق نظر آئے گا. اور جو قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ ایک دوسرے کے, وہ آج بالکل ناپید ہو چکا ہے. آپ کے علم میں ہوگا واقعہ کہ صدقے کی بکرے کی ایک سیری صحابہ اکرام کے دور کی بات ہے, حضور کے دور کی بات ہے, 7 گھروں میں چکر لگا کر پہلے والے کے پاس آ گئی. کیا تھا؟ یہ ایک بکرے کی سیری آئی ہے, چلو میں تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گا, یہ میرا ساتھ والا مجھ سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اس کے پاس وہ سیری جاتی ہے, وہ سوچتا ہے میرا بھی گزارا ہو جائے گا, اس کی میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے. وہ دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹے, چھٹے سے ساتویں کے بعد وہ پہلے والے کے گھر میں آ گئے. یہ بھی قربانی اور اثار کی ایک صورت ہے. یہ صورت ہے. اور غربت کا دیکھیں عالم کیا, لوگ اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں, صحابہ کرام بھوک کو برداشت کر رہے ہیں, لیکن جذبہ دیکھیں کیا. لیکن کہیں پر تاریخ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے نقطہ اٹھایا ہو کہ قربانی نہ کی جائے, ان کے پیٹ پال دیے جائے. واہ. یہ نیکیاں دونوں ہی ہیں, لیکن اس نیکی کو دوسری نیکی کے مقابلے میں لا کر جو ہے وہ چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اور کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. آپ نے خوب فرما دیا کہ نیکیوں کا آپس میں تقابل کرنا ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے. ہر نیکی جو بالخصوص نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے, اس کی تقلید ہمیں کرنی چاہیے. جی بالکل. اچھا, یہ تو حضور آپ نے کچھ فضیلت کے بابت کچھ آپ نے ارشادات فرمائے. اب یہ ہے کہ اس میں اور کیا حکمت آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے پورے سال میں صرف قربانی پہ ہی گوشت کھانا ہوتا ہے, کچھ ایسے بھی تو ان غربا تک بھی پہنچ جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مفتی صاحب جو ہم قربانی کرتے ہیں, جب یہ کرتے ہی ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو پھر قربانی میں جو یہ دکھاوا آج کل پایا جا رہا ہے کہ میرا چھترا وڈا ہے تو نالدیاں نے ایک کیتا ہے تو میں 2 کراں گا, تو یہ جو ہم آپس میں تقابل کرتے ہیں یہ بھی تو نہیں نہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو دکھاوے کی تو نماز میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ وائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اور الذین هم یراؤون. تو یہ جو قربانیاں آج کل جو ایک دوسرے سے بڑھ کے دنیاوی حوالے سے یا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے قربانی کریں نا جی, وہ جذبہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں ایسا ہے آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر میرے چچا کا بیٹا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ہی گاؤں میں رہتا ہے, اگر اس نے ایک جانور دیا ہے تو ہم نے 2 کرنے ہیں. یہ شریکہ پنڈا جویں اسی آخنے آپس میں. اور اسی طرح یہ ہے کہ محلے سارے میں سے بھی سب سے زیادہ ٹور میری تب ہی بن سکتی ہے کہ میں سب سے بڑا اور موٹا تازہ اور سب سے قیمتی جانور کروں. تو اللہ پاک کے لیے جو قربانی کرنی ہے اس میں تو صرف اللہ پاک کو تو دیکھیں, گوشت تو اللہ پاک کے پاس پہنچتا نہیں, وہ تو خلوص ہی ہے نا جی. قربانی کرنے والے کا اس کی نیت ہے, اس کا خلوص ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی جو خصوصی طور پہ رضا کے لیے صرف رضا ربی اگر مقصود ہے تو پھر ہی قربانی جو ہے نا جی اس کا وہ فضیلت ہو سکتی ہے نا جی بالکل. جی آپ نے جو بات فرمائی ہے میں آیت مبارکہ بیان کر دوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جی
اللہ کے ہاں ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ، واہ، تم اپنے تقویٰ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو، جی جی، اور وہ تقویٰ ایسے نہیں آتا جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا جانور جو ہے نا وہ 50,000 کا ہے، میں 60,000 کا لے کر آؤں گا، میں لاکھ کا لے کر آؤں گا، آپ لاکھ کا لے کر آیا میں 1.25 کا لے کر آؤں گا، میں 1.5 لاکھ، آپ نے 1 بکرا کیا ہے میں 2 لے کر آؤں گا۔ یہ تو ہماری آپس کی پھر مقابلہ بازی ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے کیا چیز بھیجی؟ ہم نے اپنا مقابلہ بھیجا، بالکل، پھر تو میں بھی گیا آپ بھی گئے۔ اگر آپ میرا مقابلہ کریں میں آپ کا مقابلہ کروں تو پھر تم دونوں گئے، اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور میں محض آپ کے مقابلے کے اندر لا کر اچھا جانور لے کر آ رہا ہوں تو پھر میں گیا۔ جس مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت والے دن جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال کر اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کے اندر وہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، اب ایک صرف اس میں سے ایک بات کا میں ذکر کرتا ہوں، شہید شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اور کائنات کے اندر آپ سے بڑا مقام اور مرتبے والا کوئی انسان نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو آپ کو یہ مقام اور مرتبہ مل چکا، لیکن اب خواہش کیا کر رہے ہیں؟ اب خواہش یہ کر رہے ہیں کہ میں راہ خدا کے اندر شریک ہوں اور جہاد کر رہا ہوں، اور جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ اس مقام اور مرتبے کی خواہش کر رہے ہیں۔ واہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے زیادہ ہے، لیکن ہے اتنا عالی شان کہ آپ بھی اس کی تمنا کر رہے ہیں اور بار بار تمنا کر رہے ہیں۔ لیکن یہی شہید قیامت والے دن لایا جائے گا جو صرف لوگوں کے لیے اس نے شہادت کا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اعلاء کلمت اللہ کے دکھاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا۔ اللہ رب العزت بلائیں گے اس کو قیامت والے دن، اور بتائیں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے قوت دی، میں نے تجھے بہادری کے ساتھ متصف کیا، تو نے میری ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ باری تعالیٰ میں تیری راہ کے اندر جو ہے وہ جنگ کرتا رہا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں کافروں سے لڑتا رہا، میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، تو نے یہ اس لیے کیا تھا لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے کہہ دیا ہمارے پاس تیرا کوئی عمل نہیں، پیشانی کے بل سے پکڑا جائے گا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ، تو عمل کوئی بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو شہادت جیسا عظیم عمل کیوں نہ ہو وہ بھی بیکار ہے، بلکہ بیکار ہی نہیں وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے قربانی جیسا عمل بھی ہم کریں تو اس میں یہ مقابلہ بازی دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ ہمارے اسی جامعہ کے بعض حضرات نے، میں جانتا ہوں ان کو، تو انہوں نے قربانی اپنے علاقوں کے اندر بھی کی ہے، اور ایسے علاقوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر لوگ زیادہ ان کو محسوس ہوا کہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان علاقوں کے اندر انہوں نے اپنی قربانی کے پیسے بھیج دیے کہ چلو وہاں کے لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر اخلاص کا ایک درجہ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں کسی کو کون کر رہا ہے، کون پیسے بھیج رہا ہے، کون قربانی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخلاص کی ایک بڑی مثال ہے۔ واہ، پیارے ویکھن والے ہو، تساں مفتی صاحب دیاں گلاں سنیاں، دو گلاں اگڑ کے ساڈے سامنے آندیاں نے۔ ایک تے حضرت علامہ اقبال دا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، آپ فرمایا سی عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدع تصورات۔ اگر کوئی دینی فریضہ بھی اسی سر انجام دینے ہاں، قربانی تو وڈا کیڑا اللہ پاک نو راضی کرن والا شعار اسلامی ہے، لیکن اگر وہ دے وچ بھی اللہ پاک دا عشق ساڈے دل چ نہیں، اللہ پاک دی حب نہیں، ساڈی نیت پاک نہیں، محلے چ دکھاوا ہو رہا ہے، رشتہ داراں چ وڈو بنائی جا رہی ہے، ساڈی یہ نیت ہی نہیں کہ
सच्चा साहिब राजी हो जाए। तो मुफ्ती साहब पे फरमाते ने खलूस नहीं, इश्क नहीं, अल्लाह पाक दी हुब नहीं, तो नेकी बेकार है। कुर्बानी जी अजीम नेकी भी। दूसरी बड़ी प्यारी गल सुनाई कि नबूवत तो वड्डा कोई मरतबा नहीं। नबी पाक सच्चे साहिब दा जो मुकाम है आका दा अल्लाह पाक तो बाद किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। इस मुकाम ते कोई फायज ही नहीं हो सकता। लेकिन कुर्बानी किड्डा वड्डा ये नेकी एक नेकी है कि कुर्बानी वास्ते हजूर पाक भी शहादत वास्ते आप क्या भी मैं भी कभी मेरा दिल करता कि मैं शहीद होवां, बार बार होवां। देखो एक कुर्बानी असी जानवरों की अल्लाह पाक वास्ते करने आ, एक कुर्बानी अपनी जान दी शहीद करदा है अल्लाह पाक नू राज़ी करने वास्ते। ते इहदी तमन्ना मेरी सरकार ने भी की थी। अच्छा हुजूर अब ये बताएं मुफ्ती साहब हमारे मोहतरम व्यूअर्स को कि जो जानवर हम लेने जाते हैं हमारा दीन क्या कहता है। एक तो हमने सुन रखा है कि जी वो बेदाग होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। अब यहाँ पे मामला उलट है। हम जब जाते हैं मंडियों में बकरा पीढ़ियाँ जो हैं वहाँ पे जाते हैं, जाके ख़रीदारी करते हैं, तो किसी अगर जानवर का दांत टूटा हुआ है, किसी की अगर दुम काटी गई हुई है किसी वजह से, और कोई ऐसा जानवर है जिसका कान कटा है, कोई ऐसा जानवर है जो ज़रा मुँह ज़ोर जानवर जो होते हैं हमारे देहात में हम उनको नकेल डाल देते हैं, और कोई आपने देखा होगा ऊँट तो कोई ऐसा होता ही नहीं जिसको नकेल ना डाली हुई हो। तो नकेल जब डालते हैं तो वो फिर उसमें सुराख तो उसकी जिल्द में हो जाता है ना जी। जी। इसी तरह भैंसों की कुर्बानी भी आजकल हो रही है, भैंसें भी लोग कुर्बान करते हैं। तो उनके सींग जो है ना जी वो कुदरती तौर पे सर में धंस जाते हैं जब बड़े होते हैं। तो वो फिर एक ख़ास उम्र को जब भैंस या भैंसा पहुंचता है तो उसके सींग को कटवाना पड़ता है उसके लिए, उसकी सेहत के लिए, क्योंकि वो उसके सर में धंस जाएगा फिर। जी। तो वो अब सींग भी कट तो गया, उसका जिस्म का एक उज़्व जो है उसको हम कह सकते हैं कि उसको काटा गया, वो दागदार हो गया। इसी तरह जब बुखार वगैरह हमारे देहात में हो जाता है जानवरों को, छोटे बिलखसूस कटड़ों बछड़ों को, तो उनके कान काटे जाते हैं। तो वो उसकी जान बचाने के लिए हो रहा होता है, वो ये नहीं कि हम उसको कोई दागदार बना रहे होते हैं। जी। तो क्या ऐसे जानवर जो हैं दुम कटे, जिन्हें हमने ये नकेल डाली हुई है या जिनका कान कटा है या जिसका सींग कटा है, उसकी सेहत के लिए क्या उनकी कुर्बानी हो सकती है? ये प्लीज़ बताएं। अगर तो कुर्बानी के जानवर में हम कोई ऐसा तसर्रुफ़ करते हैं जिस तसर्रुफ़ करने के लिए जानवर की अपनी ज़रूरत है जी। जैसे अभी आपने मिसाल दी सींग की कि वो सींग बड़ा है और वो मज़ीद बड़ा हो रहा है तो वो सर इस में अंदाज धंस के साथ जाते है हैं, तो वो गोल सर के हो अंदर जी गोल होकर वो सर के अंदर धंस रहा जी। है। अगर काटेंगे नहीं तो जानवर को इससे तकलीफ़ होगी। तो ऐसा कोई अमल जिससे जानवर को सुकून देना मकसूद हो उसके अंदर तो उसकी कोई जान बचाना जी। अगर सर उसमें घड़ा पड़ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसके दिमाग में, इधर दिमाग भी तो होता है ना सर। जी। तो वो बड़ा उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो 100% उसकी सेहत के लिए, उसकी भलाई के लिए वो काटा जाता है। ऐसे अमल में तो किसी किस्म का कोई हरज नहीं, बल्कि इसके ऊपर अजर और सवाब की उम्मीद है, क्योंकि ये जानवर के लिए किया जा रहा है। और नेकी किसी भी अंदाज के साथ किसी भी अल्लाह की मखलूक के साथ की जाए उसके अंदर अजर भी है, सवाब भी है, और वो एक मुस्तकिल नेकी है। तो ऐसा अमल करना उसमें तो कोई हरज वाली बात ही नहीं जी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपने मिसाल दी कानों के काटने की, बाज़ व्यापारियों से हमारी भी मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा कि ये आप क्यों करते हैं ऐसा। किसी के देखा नीचे से कान कटा हुआ, किसी के देखा दरमियान में से कान कटा हुआ, किसी ने सुराख किया हुआ है, किसी ने किसी अंदाज़ में, किसी ने किसी अंदाज़ में। तो वो कहने लगे हमारे यहाँ जानवर होते हैं ज़्यादा और हम अपने अपने रेवड़ लेकर जो है ना वो निकलते हैं, तो ये हमने निशानी एक रखी होती है। किसी ने यहाँ नीचे कान काटा हुआ है, किसी ने ऊपर से काटा हुआ है, किसी ने सुराख सिर्फ किया हुआ है,
تو معمولی مقدار کے اندر وہ ایک نشانے کے طور پر ایسا کر لیتے ہیں کہ میرے جانور میرا ریوڑ یہ جو میرا ہے ریوڑ، اس کی شناخت ہو شناخت رہے، جائے میرے کتنے اور جانور دوسرے جانور کے ساتھ دوسرے ریوڑ کے ساتھ ملے مکس اپنا ہاں جی تو اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے۔ البتہ اس میں طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جس میں جانور کو تکلیف نہ ہو، یا کم از کم جو ہے وہ تکلیف ہو۔ جانور کو جس وقت ذبح کرنا ہے شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، میں یہاں پر جو ہمارے بعض یعنی مغرب سے یا مغرب کے فلسفے سے جو مرغوب لوگ ہیں اور مرعوب ہیں، تو وہ یعنی بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو اسلام کے اوپر ایک قسم کا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر ظلم ہے، اسلام کے اندر جی یہ فلاں حکم بڑا سخت ہے، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اتنا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام اگر جانور کو ذبح بھی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس انداز کے ساتھ ذبح کرو کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ جی مقصود ذبح کرنا ہے، مقصود مارنا ہے، لیکن اس میں بھی کیا تعلیمات ہیں؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے کہ وہ دوسرا جانور اپنے جیسا جانور دیکھ کر اور اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو تکلیف نہ ہو، تڑپے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو تکلیف نہ ہو۔ چھری آپ نے ذبح کرنی ہے، چلانی ہے تو چھری کو پہلے سے تیز کر لی، کند کند چھری نہ ہو۔ ہوگی اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، یعنی یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جانور کو بھی سکون دیا جائے اور اس کو بھی راحت دی جائے اور اس کے ساتھ بھی سختی کا ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو طریقہ ایسا اختیار کریں جس کے اندر جو ہے نشانیاں آپ نے لگانی ہیں لگائیں، لیکن اس میں تکلیف کم سے کم ہو جانور کو۔ اگر کان کو کاٹا گیا ہے نشانی کے طور پر تو وہ عام طور پر معمولی مقدار کے اندر کاٹا جاتا ہے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر کان 1/3 سے زیادہ کاٹ دیا جائے، یہ قربانی کے اندر عیب آ جاتا ہے۔ وہ جانور تو حلال ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی کے اندر قربانی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک عظیم عمل ہے، بارگاہ خداوندی کے اندر قربانی کے طور پر جانور کو جو ذبح کرنا، جو جانور ہم نے پیش کرنا ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت آ رہی ہے تو سنا ہم نے یہی تھا کہ اللہ پاک نے انہیں حکم تو یہی دیا تھا نا کہ اپنی عزیز ترین چیز جو ہے، عزیز ترین چیز، تو یہ ہے کہ ہمیں بھی پھر اپنی خوبصورت ترین اور وہ چیز جس کو ہم بڑا عزیز اسی کو سمجھیں گے نا، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کسی کوئی قسم داغ وغیرہ نہیں ہوگا، خوبصورت ترین ہوگا۔ جی جی تو اس کے علاوہ یہ بتائیں مفتی صاحب کہ یہ جن کا دانت ٹوٹا ہو، مثلا کسی جانور کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ایک سینگ لڑنے بھیڑنے میں اگر ٹوٹ گیا ہے آپس میں، یا کسی وجہ سے اس کا سینگ ہی ٹوٹ گیا، وہ تو داغدار ہو گیا نا جی۔ جو سینگ وغیرہ ٹوٹتا ہے جی لڑائی وغیرہ کے اندر، یا جانور بعض دفعہ وہ دیوار کے ساتھ بندھا ہوا وہ دیوار کو مارتا ہے، وہ سینگ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر تو سینگ ٹوٹا ہے، چاہے سینگ تھوڑا ٹوٹا ہے یا زیادہ ٹوٹا ہے، 1/3 ٹوٹا ہے، 1/3 سے زیادہ ٹوٹا ہے، جی آدھا ٹوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ سینگ جڑ سے نہیں نکلا، باقی سارا ہی ٹوٹ گیا، ہاں، قربانی ہو جائے گی، اچھا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر سینگ بالکل جڑ سے نکل جائے اور اندر سے گدا نظر آنے لگ جائے، یہ عیب ہے، اچھا پھر نہیں ہو سکتا، پھر نہیں ہوگی، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو پھر سکتی۔ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اندر سے وہ گودا نظر آ رہا ہے، وہ زخم بن گیا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر سینگ ٹوٹا ہے، تھوڑا ٹوٹا، زیادہ ٹوٹا، 1/3 ٹوٹا، آدھا ٹوٹا، سارا ہی ٹوٹ گیا لیکن جڑ سے نہیں نکلا، قربانی ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے بیوپاری، وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایک چھترا ہے، مینڈا ہے، اس کو زخم ہے، اس کے پیٹ پہ ہے یا اس کی ران پہ ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، تو وہ وہاں پہ نا جی بال کاٹ کے نا جی تو ایلفی سے یا کسی ایسی چپکنے والی چیز سے وہاں پہ بال لگا دیتے ہیں۔ وہ خریدار کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیچے زخم ہے، وہ اس کو خرید کے گھر لے گیا۔ ابھی ایک پچھلے دنوں واقعہ ہوا کہ ایک بیل کسی نے خریدا، اس کے پیٹ میں یہاں پہ نیچے ناف میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، زخم تھا بہت بڑا۔ اس نے کیا کیا، فروخت کرنے والے نے اس کو کیچڑ میں بٹھایا، وہ پیٹ کے بھل بیٹھتا ہے جانور، وہ بیٹھ گیا، اس کے سارے پیٹ پہ
कीचड़ लग गया, अब उसने फ़रोख्त कर दिया, ख़रीदार ने ख़रीद लिया, ऊपर से वो हेल्दी वेल्दी था, बड़ा सेहतमंद था, पेट उसका फटा हुआ था, उसमें कीड़े चल रहे थे, ज़ख़म था बहुत बड़ा। जब वो घर गया या उसने नहलाया अगले दिन या उसी दिन, वो उतरा सारा कीचड़ वगैरह, तो पता चला तो ये तो ज़ख्मी है। वो बेचारा फिर वापस उसी मंडी में आया, लेकिन वो व्यापारी तो जा चुका होता है तब तक। अब उसकी कुर्बानी लग जाएगी जो ज़ख्मी है और उसमें कीड़े चल रहे हैं उसके ज़ख़म में, या जैसे आपको अर्ज़ की कि ज़ख़म ऐसे होते हैं जिनको ये ऊपर से ढांप देते हैं बड़ी टेक्निक के साथ, ये व्यापारी लोग जो होते हैं। तो इस किस्म के जानवरों के बारे में आप क्या? इसमें सबसे पहली बात तो व्यापारियों का ये अमल जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जी जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। अब ये लफ्ज़ तो एक छोटा सा जुमला है, लेकिन हम कभी इसके माना और मफ़हूम के अंदर गौर नहीं करते, गहराई से इसको देखते नहीं। जी जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। आप अपना रिश्ता उस उम्मत से काट रहे हैं, दायरा इस्लाम से ही खारिज। कितनी बड़ी बात है ये, अगर हम कभी इसके अंदर गौर करें। अगर हमारा रिश्ता हुजूर से नहीं रहेगा और हुजूर ख़ुद हमें धुतकार देंगे, हमारा बनेगा क्या? आखिरत के अंदर हमें हुजूर की शिफात ही नसीब न हुई तो हमारी जान बख्शी कैसे होगी? ना हमारी कुर्बानी है ना नमाज है, जब नबी पाक ने हमें निकाल ही दिया अपनी उम्मत से निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया और अपने से उसको कट ऑफ कर दिया, तो पीछे रह क्या जाएगा? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये इरशाद है, हमें इसके ऊपर बहैसियत मुसलमान गौर करना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को अपने से दूर कर रहे हैं, उम्मत से निकाल रहे हैं, अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर रहे हैं कि जो आदमी लोगों को धोखा देता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है और होता कुछ है। तो ऐसा कोई भी मामला जिसमें धोखे का उनसर जो है वो पाया जाए, हर आदमी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि मैं हुजूर से दूर हो गया, हुजूर ने मुझसे अपना नाता तोड़ दिया और मुझसे किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर लिया। इसलिए इस हवाले से हर एक उम्मती को, हर एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान गौर करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला मसला कि कुर्बानी के जानवर में अगर किसी ने ऐसा मामला कर दिया तो आया क्या कुर्बानी होगी या नहीं होगी? अगर तो ज़ख़म ऐसा है कि जैसे आपने फरमाया कि वो ज़ख़म है और फिर वो ज़ख़म में कीड़े पड़ गए हैं और वो गोश्त के अंदर भी जो है वो कीड़े के यानी असरात वगैरह जा रहे हैं, सरायत कर गए, तो फिर तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ज़ख़म ऊपर का है और उसको छुपा दिया है, चाहे वो एल्फी वगैरह के ज़रिए या किसी चिपकाने वाली चीज़ से बाल लगा दिए गए या किसी और ज़रिए से उसको छुपा दिया गया, धोखे का गुनाह अपनी जगह पर होगा, लेकिन कुर्बानी ख़रीदने वाले की कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमारे दोस्तों ने बताया कि वो जानवर लेके घर आए हैं, तो अगले दिन उन्हें महसूस हुआ है, फिर उन्होंने जब अच्छी तरह टटोला देखा परखा तो वो वाकई उन्होंने कहा कि नाबीना था। अब एक बकरा है, वो देखें ये सूंघ के खाते हैं चारा वगैरह, जी जी, वो अपने सारे साथी बकरों के साथ वहाँ पे खा रहा है चारा फर्स्ट क्लास, तो वो तो सूंघ के खा रहा है। अब जब उसको लेके हम चलेंगे तो हम अपने हाथ में मुट्ठी में चारा लेके आगे चलेंगे तो वो हमें फॉलो नहीं करेगा, पीछे नहीं आएगा, तब पता चलता है कि यार ये तो अंधा हम ले आए हैं। जी जी, तो क्या अंधे की कुर्बानी लग जाती है? नहीं, उसकी कुर्बानी लगेगी, ये भी ऐब है। और इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि उसकी आंखों के आगे हाथ मारा जाए, जब कोई ऐसी चीज़ उसके आगे की जाए, अगर तो उसको नज़र आ रहा है तो वो आंखों को झपकेगा या वो अपने सर को जो है वो हिलाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो आंखों से बीना नहीं है। जी, और ऐसे जानवर जो मादा हम ले आते हैं, बछड़ी, तो उसको ले आते हैं घरों में ख़रीदार, बाद में जब उसकी कुर्बानी दी जाती है तो वो पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट से बच्चा निकल आता है। तो क्या इसके बारे में क्या हुक्म है? इस हवाले से भी व्यापारी को इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और गाहक को इसके मुताल्लिक़ बताना चाहिए। लेकिन अगर उसने धोखादही की और धोखा देकर उसने जानवर को जो है वो ज़िबा कर दिया और गाहक जो है ख़रीद कर ले आया और कुर्बानी के दिनों में जब उसने जानवर को जो है वो ज़िबा किया और उसके अंदर से बच्चा निकल आया जी, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर तो वो बच्चा ज़िंदा है उसको भी ज़िबा कर दिया जाए, और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर मुर्दा बच्चा निकला
تو پھر اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا، اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ پھینک دیا جائے گا کیونکہ مردار ہے۔ اور تیسری بات، اگر وہ زندہ جانور نکلا، زندہ بچہ نکلا اور ہم نے اس کو ذبح بھی نہیں کیا، تو اب عید کے بعد اس کو صدقہ کیا جائے گا، اس کو انسان اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ قربانی جو جانور ہم نے ذبح کیا اس کی قربانی ہوگی، قربانی اس کی ہو قربانی جائے۔ اس کی ہو جاتی ہے۔ بچے کے متعلق میں نے تفصیل ذکر کر دیا۔ جی اچھا، جو یہ جو بار برداری کے ہم جانور رکھتے ہیں، بعد میں عید پہ انہیں فروخت کر دیتے ہیں لا کے بیوپاری، ان سے بار برداری کا یا کھیتی باڑی کا کام لیتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں میں یہ کھریاں بھی لگواتے ہیں، جی جی کیونکہ سڑک کے اوپر جب وہ چلتے ہیں نا تو ان کے کھر ایسے ہوتے ہیں، ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ نیچے وہ لوہے کی اگر وہ کھریاں نہ لگوائی جائیں تو جیسے وہ گھوڑے وغیرہ کے پاؤں میں تو وہ لگائی جو لگواتے ہیں آہنی کھریاں وغیرہ، اس سے تو جانور داغدار نہیں ہوتا نا۔ ہاں، داغدار نہیں ہوتا اور قربانی اس کی درست ہوتی ہے۔ البتہ بہتر پھر وہی بات آ جائے گی کہ قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اس قسم کے جو ہے نا وہ کام نہ لیے گئے میں ہوں، کوئی اور عیب ہی نہ ہو، کسی بڑا قسم ہی کا چھوٹا سا خوبصورت۔ عیب بھی جو ہے وہ نہ ہو اس کے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ خریدنے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی سواری وغیرہ نہ کی جائے واہ کہ یہ واہ، قربان کرنا ہے انہیں۔ تو اللہ ایک ہے کہ کسی بچے وغیرہ کو اس کے اوپر بٹھا کر سفاری وغیرہ کرائی جائے، اس سے جو ہے وہ شریعت روک رہی ہے، تو پھر وہ جانور جو پہلے اسے باقاعدہ کام لیا گیا بار برداری کا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں تو وہ ایک بات سنی ہوئی ہے نا آپ جیسے علماء کرام سے کہ پل صراط کے اوپر سے یہ قربانی کا جانور ہی ہمیں گزارے گا، تو ہمارے کئی دیہات میں بڑے بوڑھے جو ہے نا جی، وہ جب لیتے تھے چھترا یا بکرا تو اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ یہ مجھے ادھر سے گزارے گا بھی کہ نہیں گزارے گا، تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ دیکھیں، ایک ہے وقتی طور کے اوپر اس کے اوپر ویسے بیٹھنا، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے اس کے اوپر بھی اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، میں اس بحث کے اندر جو ہے وہ نہیں جاتا، لیکن بہرحال اگر جانور کوئی ایسا انسان لیتا ہے کہ ذرا صحت میں بھی ٹھیک ہو اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی، جب اس کو خرید لیا جائے قربانی کی نیت سے، پھر اس کے بعد اس پہ سواری نہ کرے۔ جی بالکل۔ جی اور اس کے علاوہ حضور ہمارے یہ جو شرعی حوالے سے کوئی حکم ہے تو اس سے بھی ہمارے ویورز کو براہ کرم آگاہ کر دیں۔ قربانی سے قبل اور بعد میں دعا بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں کہ کیا دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ پاک ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے جو ایک اصول ہے وہ میں عرض کر دوں۔ ہم نے صرف ذکر کیا تھا کان کا، جی، کان ہو، زبان ہو، دم ہو، اسی طریقے سے دمبے کی جو چکتی ہے، چکری جسے یعنی پنجابی کے اندر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ہو، تو یہ اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے جی جی، تو یہ عیب بن جائے گا، اور اگر تھوڑی کٹی ہوئی ہے تہائی سے تو پھر یہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑی کٹی ہوئی بھی اس کو قربان نہ کیا جائے، نہ کیا جائے، اللہ کے لیے خوبصورت ترین چیز خریدی بالکل کسی قسم کا کوئی عیب ادنا درجے میں بھی نہ پائے نہ ہو۔ مفتی صاحب آخر میں اس کی عمر کا کچھ بتا دیں، جو کہتے ہیں نا جی دوندا جانور ہونا چاہیے، یہ جو بکرا ہے بالخصوص، چھترے میں یہ شرط نہیں لگاتے، یہ جو ہوتا ہے نا جی مینڈا، جی جی اس میں بھیڑ کے بچے میں کہتے ہیں کہ وہ بس 6 ماہ کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے بکرا، جو بکری کا بچہ ہوتا ہے گوٹ کا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضرور دوندا ہونا چاہیے، یعنی 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ دوندے کی بات بکرے کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے، گائے وغیرہ کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے، اونٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے۔ جی یہ ایک علامت ہے، اصل عمریں ہیں۔ بکرا بکری 1 سال کا ہو، قربانی اس کی ہو جائے گی، چاہے اس کے 2 دانت نہیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر جانور پالا ہے، یا اس نے کسی ایسے اپنے عزیز رشتہ دار سے، دوست سے، ملنے والے سے، اپنے محلے دار سے، کسی سے جانور جس کے اوپر مکمل اطمینان ہے کہ اس کا یہ جانور پچھلے سال عید کے دنوں میں تھا، جی، چاہے 2-4 دن کا ہی تھا، تو اب اگلے سال عید کے دنوں میں اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہے، سال بھر کا ہو گیا جی، تو ہاں جی۔ اس کی قربانی لگ جائے گی، چاہے اس کے یہ دوندا ابھی نہیں ہوا۔ اور گائے وغیرہ ہے تو وہ اگر 2 سال کی ہو گئی ہے تو اس کی بھی ایسے ہی لگ جائے گی، چاہے وہ دوندی نہیں ہوئی۔ اور اونٹ، اس کی عمر 5 سال ہوتی ہے، اگر وہ 5 سال اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو بھی قربانی کے قابل ہے، چاہے وہ 2 دانت ابھی اس کے ظاہر نہیں ہوئے۔ مفتی صاحب یہ جو
بہت سے اور یہ یاک آج کل آ رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان کی طرف سے جانور آتا ہے، وہ جو پہاڑی گائے ہوتی ہے یاک، اس پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بھی چوپایوں میں ہی آتا ہے، وہ بھی اس کی بھی قربانی جائز ہے نا جی؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، کافی سارے جانور اس کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے جی کہ جو پالتو جانور ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے. جو پالتو جانور نہیں ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں، حلال جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے. ہمیں ہرن ہے عام اس کی مثال کہ دیکھنے میں جو ہے وہ بکری کی طرح ہی لگتی ہے، اور کھانا پینا بھی اس کا گھاس وغیرہ اور دوسری چیزیں، تو ہے حلال جانور لیکن پالتو نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو پالتو جانور ہے اس کی قربانی درست ہے، جو پالتو جانور نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے. پیارے ویکھن والے ہو، تساں ساڈے مفتی واجد حسین صاحب جڑے کہ ساڈے گجرانوالا دے ماشاءاللہ نابغہ روزگار عالم نے، دین دے نال بہت زیادہ انہاں دی وابستگی تسی انہاں دیاں گلاں باتاں تو بھی محسوس کیتی. انہاں دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں باتاں سنیاں. انہاں دی ساری گفتگو دا مرکزی نقطہ اے ہی ہے کہ اللہ پاک دے حضور اساں جیڑی بھی قربانی کرنی ہے وہ ود سو ود سونی ویکھ کے لو، اور خلوص نیت دے نال صرف اللہ پاک دا عشق تے او دا حب، اللہ پاک دا پیار تے او دی رضا انہوں مد نظر رکھدیاں ہویاں قربانی کریے اسی، تے پھر ہی قربانی ساڈی جیڑی ہے اس دا درجہ تے مقام نبی پاک سچے صاحب دی سنت دے مطابق ہو سکدا ہے. پیاریو ہن سانوں دیو اجازت، رب راکھا تے اللہ بیلی. او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ